खालिक के करम का है इशारा शान रमजान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, खैर मकदम है आपका बज़्म उलमा में आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए जमा हुए जो सवालात मुफ्तियान कराम देंगे उनके जवाबात। मुफ्ती साहब, ब्रेक से पहले ये गांव से बाहर मस्जिद के हवाले से सवाल उसका जवाब हमने दे दिया जी। फैसलाबाद से भाई ने कहा कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के नाम के नफिल पढ़ना। भाई देखिए, नफिल अल्लाह ताला के नाम के होते हैं। बिल्कुल सही। मैं नियत करता हूँ 2 रकत नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ। हाँ, अल्लाह ताला के रसूल की बारगाह में आप हदीयतन तोहफ़तन पेश कर सकते हैं। इसमें कोई मजाका नहीं, बल्कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि नवाफिल अदा करके नेक काम करके अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश किया जाए। हम ईसाले सवाब करने वाले कौन होते हैं? उनको हदिया पेश किया जाए जी, और उनके सदक़े से फिर दुआ मांगी जाए। लेकिन इबादत जो है फ़कत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होती है, उसके अलावा किसी के लिए नहीं होती। भाई ने कहा कि बच्चे का नाम मिकाईल रख सकते हैं या नहीं। देखिए, ये मिकाईल, जिब्राईल और इसी तरीके से इसराफील, इज़राइल और भी जो फरिश्तों के नाम हैं, बड़े मुबारक नाम हैं। लेकिन देखें कि आम तौर पर ना ये फरिश्तों के नाम हैं और उन्हें मुख्तलिफ जो काम हैं, उमूर वो सुपुर्द किए गए हैं। देखिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों के मिकाईल नाम नहीं रखे, न सहाबा किराम में मिले। देखिए, रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसे नाम रखे जाएं जो अंबिया के नामों पर हों, तहजीब है जो अंबिया के नामों पर हों, जो इसी तरीके से उम्मत के औलिया कामिलीन के नामों पर हो, अहले बैत थार के नामों पर हों, सहाबा किराम के नामों पर, तो उसकी वो तमाम बरकतें फिर हासिल होती। मैंने फिर कहा कि नाम रखने में हर्ज नहीं है, लेकिन चूंकि वो फरिश्ते हैं, हम इंसान हैं, तो फरिश्तों के नाम फरिश्तों वाले होते हैं, इंसानों के नाम इंसानों वाले। ये अच्छी बात है। वो भी तवालुद और तनासुल भी नहीं है ना उनका। जी जी जी, उनके यहाँ तो बच्चे भी नहीं हैं ना, मतलब उनके यहाँ ऐसा है कि शादी वगैरह तो ना उनकी ख्वाहिशात हैं। मतलब एक मखलूक अलग है वो। जी जी जी, अलग मखलूक है। तो नूरी मखलूक के लिए नूरी नाम है। हम खाकी मखलूक के तो उस हिसाब से नाम रखते हैं और अल्लाह ताला के प्यारों का तवस्सुल पकड़ते हैं हम। सही बात। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि दौरान वज़ू कतरा जो है हलक में उतर गया, पक्का यकीन है कि उतर चुका है और सारी चीज़ें, तो फिर रोज़ा फासिद हो गया, बाद में अय्याम मनिया के अलावा इसकी कज़ा करनी होगी। अच्छा, फिर एक भाई ने कहा कि कज़ा नमाज़ों का तरीका क्या है? बहुत सी यानी एक तो ये कि नमाज़ पता हो कि फ़लाँ नमाज कज़ा हुई है, सही है, तो आपने वही कज़ा करनी है। अब बहुत सी नमाज़ें हैं और आपको पता ही नहीं है कि मतलब कितनी नमाज़ें हैं, तो फिर इस तरीके से कज़ा करें। मिसाल के तौर पर फ़जर की आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये नियत करें कि सबसे पहले जो फ़जर की नमाज़ कज़ा की, इसी तरह ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। और ये है कि जो कज़ा नमाज है, ऐसा नहीं कि मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज़ कज़ा है तो ज़ोहर की वक्त में पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, अय्याम मकरूह यानी औकात मकरूह के अलावा, जो फजर का वक्त है, जवाल का वक्त है और गुरूब आफ्ताब का वक्त है। सही जी। ये एक बहन ने सवाल पूछा कि निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई, तो बीवी ने किसी बात पर मिजाहन या वैसे ही फ़ोन पर बात करते हुए शौहर से कहा कि छोड़ दो, और शौहर ने आगे से जवाब में कह दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया 3 दफ़ा कहा, तो आया अब जो है इससे तलाक हुई या नहीं हुई? देखें, पहले तो एक बात ये समझ लें कि ये जुमला मैंने तुझे छोड़ दिया या मैंने तुम्हें छोड़ दिया, इजाफत के साथ बीवी को मुखातिब करके, इस तरह जो ये जुमला है ये हमारे उर्फ़ के अंदर तलाक़ सरी के हुक्म में होता है और इससे एक तलाक़ रजी वाक़ हो जाती है, जैसे कि सदर शरिया मोहम्मद अली आज़मी राहिमहुल्लाह ने भी इसकी तस्रीह कर रखी है। और आपसे पहले भी कदीम फ़ुक़हा ने भी फरमा रखा है कि ये अजमियों के उर्फ़ में, फ़ारसियों के उर्फ़ में इस तरह ये कलिमा जो है ये इस्तेमाल होता है। ये असल में अरबी का जो सर्राहतू की जुमला था उसको, वो असल में तो किनाया है, लेकिन जो फ़ारसियों का रवाज है, उर्फ़ है, उसके मुताबिक सरी है। और हमारे यहाँ बरसीर पाक हिंद के अंदर भी चूँकि सदर शरिया ने फरमाया कि ये मैंने तुझे छोड़ दिया, ये सरी के हुक्म में है, तो इससे एक तलाक हो जाती है। अगर 3 बार कहा भी तो अभी मैं एक अर्ज़ कर रहा हूँ, पूरी सुन लीजिए ना, फिर बाद में बात वो कन्फ्यूज़ हो जाता है।
چھوڑ دیا، اگر یہ اس طرح اضافت کر کے یہ کلمہ یوں کہا تو یہ طلاق سری ہے، ایک طلاق واقع ہو گئی. اور چونکہ جو ہے وہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو رخصتی نہیں ہوئی یعنی خلوت سیاح نہیں ہوئی، تو اس صورت میں پہلی طلاق سے ہی عورت باہر ہو جاتی ہے اور بقیہ طلاقوں کا محل نہیں رہتی. باقی طلاقیں واقع نہیں ہوئی، ایک ہی طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن یہ کب ہے؟ جب کہ اضافت بھی ہو اور میں نے تجھے چھوڑ دیا کہا ہو. اگر ایسی، چونکہ پوری سچویشن ہمیں معلوم نہیں ہے، اسی لیے بہتر یہ کہ دارالفتاء میں جا کر پوری سچویشن بتا کر فتویٰ لیں. لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ویسے ہی کسی اور بات پر کہا ہو کہ اس بات کو چھوڑ دو یا اس کام کو چھوڑ دو، اور شوہر نے اسی پر جواب میں تاکید کے طور پہ یہ کہا ہو کہ ہاں چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا، تو پھر وہ طلاق سری کے حکم میں نہیں ہے، پھر طلاق نہیں ہے. یہ میں نے تجھے چھوڑ دیا طلاق سری کب ہے؟ کہ جب تجھے کہا ہو میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو یہ ظاہری بات ہے. اور اگر ایسے ہی کہا چھوڑ دیا چھوڑ دیا، مجھے ایسے چھوڑ دیا چھوڑ دیا، نہیں، اس پر بھی ہو جائے گی. اگر یہ کہا مجھے چھوڑ دو اور اس نے جواب میں کہا کہ چھوڑ دیا، ہو گیا اضافت مانوی پائی گئی نا. اضافت لفظی ہونا ضروری نہیں ہے، اضافہ ضروری ہے، لفظی ہو یا مانوی ہو. مانوی اضافت ایک تو پائی جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی اور احتمال ہی نہیں ہے، جبکہ ویسے کوئی بات کہنے میں تو احتمال موجود ہوتا ہے نا کہ کسی بات پر کہہ رہے ہو کہ اس بات کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ جو ہے وہ اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا کہا ہے تو طلاق ہے، باقی ویسے دارالفتاء سے رجوع کر لیں تو بہتر ہے. پھر ایک جو ہے وہ بہن نے پوچھا کہ ہم میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، میں بھی ٹیچنگ کرتی ہوں، شوہر کا اپنا کام ہے، تو آیا قربانی ہم دونوں پر لازم ہے یا صرف شوہر پر لازم ہے؟ اگر آپ بھی صاحب نصاب ہیں تو اس صورت میں آپ پر بھی قربانی لازم ہے، شوہر صاحب نصاب ہے شوہر پر بھی قربانی لازم ہے. اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو آپ پہ لازم نہیں. لیکن جو آپ کنڈیشن بتا رہی ہیں اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ بھی صاحب نصاب ہیں. صاحب انہوں نے جو سوال کیا ہے نا، انہوں نے میں نے تجھے چھوڑ دے نہیں کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے کہا کہ چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو انہوں نے بات اس میں نہیں ہے. نہیں، اضافت تو اصل میں انہوں نے جو کہا نا چھوڑ دیا، میں نے کہا پوری بات انہوں نے بیان نہیں کی. اسی وجہ سے ہم نے دونوں صورتیں بیان کر دیں کہ اضافت لفظیہ یا مانویہ دونوں صورتوں میں طلاق تو ہوتی ہے اضافت پہ، کیونکہ وہ بات اگر انہوں نے اس ایسے ہی کسی کام کے لیے ایسے ہی کسی کام کے لیے پھر تو میں نے تو دونوں صورتیں واضح کر دی. تو اس لیے بہرحال پھر بھی دارالفتاء میں رجوع کریں تو بہتر ہے. لیکن دونوں صورتوں کو حکم ہم نے بتا دیا ہے کہ اضافت ہے تو طلاق ہے، اور اگر اضافت نہ لفظی ہو نہ مانوی ہو اور کوئی اور بات ہو رہی ہو، کسی اور بات کے چھوڑنے کی بات ہو رہی ہو، پھر طلاق نہیں ہے. لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو 3 مرتبہ جو انہوں نے کہا ہے نا، ورنہ کسی اور بات کو چھوڑنے کے لیے 3 بار کیوں کہا؟ ایک ہی دفعہ کہہ دیتا چھوڑ دیا. 3 مرتبہ کہہ رہا ہے تو اس سے یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ وہ اسی کو کہہ رہا ہے کہ تجھے چھوڑ دیا. اس طرح کرنے سے طلاق ہو جائے گی. آگے جو ہے وہ بہن نے کہا کہ میں بیوہ ہوں، مجھ پر زکوٰۃ ہے اور میں خود بھی مستحق ہوں مدد کی، تو اگر میں یہ کر سکتی ہوں کسی جاننے والے کو زکوٰۃ دے دوں اور وہ مجھے جو ہے وہ زکوٰۃ واپس لوٹا دے، اس طرح یعنی یہ میں ہیلا کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ اس طرح کا ہیلا کرنے کی ہم اجازت نہیں دیتے. اپنی ذات کے لیے شرعی ہیلا اختیار کرنا منع ہے، جائز نہیں، اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے. ہیلا اس ہیلے کی اجازت نہیں ہے، زکوٰۃ آپ دیں نہ کریں اس طرح. اور باقی ویسے آپ جو ہے وہ اگر مستحق ہیں تو آپ کی مدد کوئی ویسے کر دے الگ بات ہے، آپ کو سوال کی اجازت بھی نہیں ہے. اور ایک بہن نے پوچھا کہ گریز ہی کیا جائے، اعتکاف میں بیٹھنے ہیلا امر مجبوری ہوتا ہے اور وہ دوسرے مقاصد کے لیے ہوتا ہے، یہ ذات کے لیے کرنا چاہیے. آدمی ہیلا کر رہا ہے. سوال پوچھا بہن نے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے مکمل روزے فل روزے رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو بالکل جناب، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے فل روزے رکھنا ضروری ہے. یہ سنت اعتکاف بغیر روزے کے اس کا تصور نہیں، روزے رکھ کر ہی اعتکاف ہوگا، مکمل ہوگا. اور اگر جو ہے وہ روزہ توڑنے والا کوئی امر پایا جائے تو اعتکاف بھی سے ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو 1 دن کی قضا ہوتی ہے اور وہ قضا بھی روزے کے ساتھ ہی ہوتی ہے. ایک بہن نے بھائی نے سوال پوچھا کہ پلاٹ لیا ہے، بیچنے کی نیت سے لیا تھا، بعد میں نیت تبدیل ہو گئی، یہ نیت ہو گئی کہ اب یہ پلاٹ جو ہے وہ میں اس پہ گھر بناؤں گا رہوں گا، پھر بعد میں وہ نیت بھی تبدیل ہو گئی اور میں نے کہا میں اسے سیل کروں گا، اب پھر میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، سیل کر رہا ہوں، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ چونکہ مال تجارت کے حکم میں اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ جب آپ نے خریدتے وقت آپ کی نیت بیچنے کی تھی، بعد میں نیت تبدیل ہوئی لیکن دوبارہ آپ پھر اسی نیت پر آ گئے ہیں، تو لہٰذا اس سے جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی، مال تجارت ہے. ٹھیک ہے جی صاحب. ایک خاتون نے سوال پوچھا تھا کہ اذان شروع ہوئی اور میں نے پھر دوائی کھا لی تو روزے کے کیا حکم ہے؟ تو اذان جو ہے وہ نماز فجر کے وقت میں دی جاتی، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر اذان کے وقت کسی نے کوئی دوائی کھا لی تو اس دن کا روزہ نہیں ہوگا ان کا، انہیں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. اعتکاف کی نیت کے بارے میں سوال ہوا، تو اعتکاف اصل نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. اگر کوئی اعتکاف کر رہا ہے اس کے دل میں نیت ہے، وہی اس کی اصل نیت ہے. زبان سے کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کی. قضا روزے کس مہینے میں رکھیں؟ کسی بھی مہینے میں رکھ سکتے ہیں، ماہ رمضان کے بعد جب بھی سہولت اور آسانی ہو قضا روزے رکھے جا سکتے ہیں.
اور بچپن میں روزہ ٹوٹا تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ اگر کوئی نابالغ روزہ توڑ دے تو اس کا کوئی کفارہ، کیونکہ اس پہ روزے فرض نہیں تھے، اس لیے اس پہ کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ صحیح۔ ہاں بالغ نے اگر روزہ توڑا ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑا، تو اس کو 60 لگاتار روزے رکھنے یا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ساتھ نہیں کھلا سکتے تو کوئی بات نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی، یعنی ایک ہی مسکین روزانہ بلائیں، 60 دن تک اسے 2 وقت کا کھانا کھلائیں، تو اس طریقے سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ نالین فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے؟ ویسے نال کی تثنیہ ہے نالین، صحیح، ویسے تو کہتے ہیں جوتوں کو، صحیح، لیکن چونکہ آگے سیدہ خاتون جنت کی نسبت ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑا پیارا نام یہ بھی بڑا ہے، نام اس کا معنی ہوگا کہ فاطمہ کے نالین یعنی جوتیاں۔ اچھا اس کے علاوہ بہن نے کہا کہ 3 جو ہے وہ بیٹیاں ہیں، چھوڑنے جاتی ہوں، لینے جاتی ہوں، تھک جاتی ہوں، کبھی روزہ چھوڑ دیتی ہوں۔ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، صحیح، وہ صرف اس وقت اجازت ہے کہ جب آپ شدید مسافر ہوں یا پھر آپ جو ہے وہ بیمار ہوں، جسے جو ہے وہ بیمار شدید بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ خود نوٹ کرتی ہو، لیکن یہ جو آپ نے عذر بتایا ہے یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہے۔ بالکل قرآن پاک ایصال ثواب دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، اس پر پہلے ہی بات ہو چکی ہے۔ کفن میں عہد نامہ ڈالنا بالکل صحیح ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے، ڈالنا چاہیے، اس کی برکتیں بھی ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ شوہر نے کہا کہ طلاق دیتا ہوں، والد کے گھر بیچتا ہوں، تو بہرحال اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، ایک مرتبہ کا تو ایک مرتبہ ہو جائے گی۔ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ سارا دن درود شریف پڑھتی رہتی ہوں مگر میرے کانوں کو آواز نہیں آتی، تو کیا اس پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیں جہاں تک نماز میں پڑھنے کی بات ہے اس کے لیے تو مفتہ بھائی قول یہ ہے کہ اتنی آواز میں پڑھنا ہوتا ہے کم از کم کہ اپنے کانوں کو وہ سنائی سن دے۔ نہیں سکتی، جی وہ سن نہیں سکتی، نہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے کانوں کو آواز آتی ہے، اچھا سن ہی نہیں سکتا۔ اچھا کان اگر جو ہے وہ کان کا مسئلہ پھر تو پرابلم ہی نہیں، کیونکہ یہ تو نماز کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی مانے نہ ہو تو اتنی آواز ہو کہ کانوں کو سنائی دے، لیکن تو یہاں تو مانے، اگر سماعت کمزور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس پہ تو ثواب ملے گا۔ اور باقی ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ میں والدین کی قبر کو بوسہ دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا؟ تو والدین کی قبر ہو یا کسی اور کی قبر ہو، قبر کو بوسہ دینے سے ہم منع کرتے ہیں، قبر کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر کسی نے محبت میں یا شفقت میں والدین کی قبر کو بوسہ دے دیا تو گناہ اس پر بہرحال نہیں ہے۔ اور رہ گیا کرسی کو بیچ میں رکھنے کا مسئلہ، تو اس میں بھی ایک وضاحت یہ ہے کہ اگر بلا عذر بیٹھا ہو، یعنی جس کے لیے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے وہ بیٹھا ہو، تو قطع صاف کے حکم میں آئے گا، اس سے منع کریں گے۔ اگر عذر کی بنا پر جو ہے کرسی میں بیٹھ رہا ہے اور تو بھی جو ہے کنارے پر لگائے، لیکن اگر بالفرض بیٹھ گیا اس میں بیچ میں رکھ دیا تو یہ معفو عنہ ہے، یعنی معاف ہے۔ اتنا ٹھیک ہے۔ میں کچھ سیکنڈ کہوں گا، جو طلاق دیتا ہوں کہ الفاظ ہے، اگر اس نے ایک مرتبہ کہا تو ایک مرتبہ طلاق ہوگی، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، جتنی مرتبہ کہے گا تو اتنی طلاق واقع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک آخری سوال جو رہ گیا تھا کہ صرف بیٹیاں ہی ہوں تو میراث کا حکم جو ہے صرف بیٹیاں ہی ہوں تو اس صورت میں جو ہے وہ بھائی بہن بھی وارث بنتے ہیں، تو دارالفتاح سے اس کا بھی فتویٰ لے لیں۔ اگر صرف بیٹیوں اور بیٹا نہ ہو تو پھر بیٹیوں ہی کا حصہ نہیں ہوتا، بھائی بہنوں کا حصہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر شامل ہوتا ہے، اور بیٹا ہو تو صرف اولاد کی وراثت۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ کا شکریہ۔ مفتی صاحب قبلہ آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور کئی سوالات آپ نے ماشاءاللہ سلجھا دیے۔ سیگمنٹ ہوگا معلومات ہی معلومات، یعنی ہمارا کوئی سیگمنٹ، اور ہمارے ینگ ٹیلنٹڈ ہوسٹ آئیں گے ڈاکٹر سید عمران ودود لے کر اس وقفے اور اس سیگمنٹ کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ چاند اور تارے میں۔